3:30 बजे फौजी ऑपरेशन के ज़रिए, पुलिस ऑपरेशन के ज़रिए हम पे हमला किया जाता है। मुझ समेत तमाम कायदीन और कारकुनान और हमारी ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। हम आइन नहीं मानते, हम कानून नहीं मानते, हम रियासत को नहीं मानते, हम जमहूरी लोग नहीं हैं। डॉलर माफिया दिन दहाड़े फिशरीज के एहलकारों पर हमला करते हैं। कहाँ है आपका कानून का रेट? कहाँ है आपकी पुलिस और आपकी फ़ौज? कहाँ है आपका नी और एम? अपने बलूचिस्तान के हुकूक के लिए, साइल व वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सरज़मीन की हिफाजत के लिए, अपनी इज़्ज़त और गैरत के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। लाखों अवाम, हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, जवान, माहीगीर सब इस एहतजाज में और तहरीक में हमारे साथ हैं। पिछले साल 32 दिन का धरना दिया अपनी इन्हीं हुकूक के लिए। हुकूमत बलूचिस्तान, उसके काबीना के लोग आए, उनसे मुज़ाकरात हुए और 1 महीने का मुआहदा करने के बाद हुकूमत बलूचिस्तान अपने वादे को भूल गई और बजाय कि उन अवामी मसाइल को हल करे और उन मसाइल में इजाफ़ा करने लगा। और ये बात मैं कई बार मैं कह चुका हूँ, मज़ीद उसकी वजाहत करूँगा कि हक़ दो बलूचिस्तान तहरीक एक पुरअमन तहरीक है, एक जमहूरी तहरीक है, एक आइनी और क़ानूनी तहरीक है। हमारी जद्दोजहद उस आइनी जद्दोजहद है जो आइन पाकिस्तान जो हमें हक़ देता है, उन्हीं के फ्रेमवर्क के तहत हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये बात भी मैं बारहा हम लोग कर चुके हैं अपने हर तकरीर में, हर इंटरव्यूज़ में, हर मुलाकात में कि हम तरक्की चाहते हैं। कौन सा बेवकूफ़ और बेअक़ल होगा जो तरक्की नहीं चाहता? साफ़ पानी कौन नहीं चाहता? इलाज और तालीम की सहूलतें कौन नहीं चाहता? वहाँ की मायर ज़िंदगी बेहतर हो कौन नहीं चाहता? सीपैक के भी हम मुखालिफ नहीं हैं। मैं इसके भी वजाहत बार कर चुके हैं अपने हर तकरीर में कि हम सीपैक के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हाँ, उस सीपैक के हम ख़िलाफ़ हैं किसी एक ख़ित्ते के लोगों के आँखों में आप मरहम रखें और दूसरे ख़ित्ते के लोगों के आँखों में आप मिर्च डालें, और किसी जगह आप मोटरवे बना रहे हों और किसी जगह आप सिर्फ चेक पोस्टें दे रहे हों, और किसी जगह आप ऑरेंज ट्रेन दे रहे हों, किसी जगह सिर्फ आप वहाँ मस्जिदें और लाशें दे रहे हों। ज़रा इसकी मुखालफत होगी, इसके ख़िलाफ़ जमहूरी मुज़ाहमत होगी। हमने मुज़ाहमत की इस ज़ालिमाना जबर के ख़िलाफ़ और इन मुनाफ़िकत के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। आप ख़ुद बार कहते हैं कि सीपैक का मरकज़ गवादर है, रीढ़ की हड्डी गवादर है, और बलूचिस्तान इसका अहम मरकज़ है, और पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी में गवादर अहमियत का हामिल है। तो ग्वादर के लोगों को आप कैसे नज़रअंदाज करते हैं? ग्वादर के अवाम को आप क्यों हुकूक से महरूम करते हैं? सीपैक में ग्वादर समेत पूरा बलूचिस्तान क्यों महरूम है? इन्हीं जद्दोजहद को लेकर हमने दोबारा 27 अक्टूबर को धरना दिया। 2 महीने हम वहाँ बैठे रहे, 2 महीने तक हम पुरअमन जद्दोजहद करते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वो कुर्सियों के जंग में कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन सदर बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, कौन के सौदे में आएगा, इसी जंग में मसरूफ़ थे। आवाम की फ़िक्र कहाँ थी इनको? गरीब की कहाँ फ़िक्र थी? माहीगीर की कहाँ इनको फ़िक्र थी? कि लोग 2 महीने से पुरअमन जद्दोजहद, पुरअमन जगह बैठे हुए अपना फरियाद कर रहे हैं, हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं, अपने उस रियासत से जो कहते हैं कि रियासत मां जैसी होती है, उनके इदारों से फरियाद कर रहे हैं कि हमारा दुख दर्द सुनो, हमारी फरियाद सुनो, हमारी बात सुनो, हमारे मुश्किलात सुनो, आए हमारे से बात करो। हम कौन थे? हम पाकिस्तानी नहीं थे? हम इस रियासत पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? हम आइन पाकिस्तान को मानने वाले नहीं थे? हम इस रियासत को मानने वाले, इस शहर को मानने, इलाके को, अपने मुल्क को, आइन को, क़ानून को, सब को मानने वाले 2 महीने तक एहतजाज करते हैं। कोई वफाकी हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत आने के लिए तैयार नहीं है, और तमाम अपने करप्शन में, कमीशन खोरी में, बंदर बांट में, ज़मीन के कब्ज़ा करना, ट्रॉलर से भत्ता लेना, बॉर्डर से भत्ता लेना, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करना, इन तमाम में मुलव्वस थे और उसका काम जारी था। फिर अचानक हम वहाँ से उठकर एक्सप्रेसवे ग्वादर में जो बनाया गया वीआईपीज़ के लिए कि वहाँ अशरफुल मखलूक़ात गुजरा करेंगे, तो वो अशराफिया गुजरेगी जो शायद पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान को अशराफिया लूट रहे हैं, उनको गुजरने के लिए एक बाकायदा एक रोड बनाया गया है। फिर हमने वहाँ से उठकर उस
ایکسپریس وے میں بیٹھ گئے، تو اس سے ظاہر ہے اشرافیہ کو تکلیف ہوا، ان اشرف المخلوقات کو جو ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، ماہی کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پورے قوم کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پورے قانون کو، پورا آئین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، پورا آئین کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب جی چاہے ہم پاٹ دیں۔ تو وہی طبقے کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر رات کے اندھیرے میں، رات 3:30 بجے فوجی آپریشن کے ذریعے، پولیس آپریشن کے ذریعے ہم پہ حملہ کیا جاتا ہے، مجھ سمیت تمام قائدین و کارکنان اور ہماری خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے، ہمارے قائدین کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ہزاروں ہمارے کارکنان آج بھی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں پہ تشدد کیا، ان کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں، آنسو گیس پھینکا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، ہمارے بچے وہاں زخمی ہوئے، ہماری عورتیں وہاں بے ہوش ہو گئی، حتیٰ کہ میرے گھر میں گھس کر میرے اہلیہ پہ بھی تشدد ہوا، ہمارے گھر کے کھڑکی دروازے ان کو توڑا گیا، ہماری ماں بہنیں، میرے بھائی اٹھائے گئے، میرے خاندان والے اٹھائے گئے۔ یہ کیوں؟ کیا ہم آئین نہیں مانتے؟ ہم قانون نہیں مانتے؟ ہم ریاست کو نہیں مانتے؟ ہم جمہوری لوگ نہیں ہیں؟ میں نے کل بھی سوال کیا اپنے ریاستی اداروں سے کہ اس کا سوال کا جواب مجھے چاہیے، بلوچستان کے ہر فرد کو چاہیے، بلوچستان کے ہر شہری کو اس کا سوال کا جواب چاہیے کہ اسلام آباد میں 126 دن عمران خان وہاں دھرنا دیتا ہے، چینی صدر اسلام آباد نہیں آ سکتا، ریڈ زون میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں دن رات وہاں لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا، سیاسی قائدین کو گالیاں دے رہا تھا، غیر ملکی سفرا وہاں قید ہو کر گرے گئے تھے اپنے دفتر میں، کسی نے طاقت کا مظاہرہ کیا؟ وہاں فوج کشی ہوئی، وہاں پولیس کے ذریعے وہاں لوگوں کو الپا ہوا، وہاں فوج کے ذریعے وہاں ان کو لوگوں کو مارا گیا؟ نہیں، بلکہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بریانی کھلایا گیا، اداروں کی طرف سے ان ڈرنے والوں کو بریانی کھلایا گیا، ان کو پیسوں سے نوازا گیا۔ آیا ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنے عزت اور غیرت کے لیے بیٹھتے ہیں؟ آپ کا بریانی ہمیں نہیں چاہیے، آپ کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے، آپ کی سہولیات ہمیں نہیں چاہیے، لیکن یہ منافقت، یہ دو رنگی، یہ سلوک، وہی ادارے جو مجھ پر تو لاٹھیاں برسائیں، میری ماؤں اور بہنوں اور بچوں پر، میرے نوجوانوں پر، میرے ماؤں کے ہاتھ توڑیں اور ان پہ لاٹھیاں برسائیں، ان کے کمروں پہ لاٹھیاں برسائیں، ان کے قمیص پہ ہاتھ لگائیں، ہمارے اس پاکستان کے شیریں غیرت مند ماں پر لاٹھیاں برسائیں۔ انہوں نے اسلام آباد عمران خان کے دھرنے پہ کیوں لاٹھیاں نہیں برسائیں؟ وہاں ان کو بریانی کھلایا، اس لیے وہ پنجاب کے لوگ تھے اور میں بلوچستان کا ہوں۔ یہ منافقت نہیں چلے گا۔ تو آج بھی گوادر میں جو بات کر رہا ہوں، گوادر میں کرفیو ہے، آج بھی مکران میں کرفیو ہے، آج بھی وہاں پورا گوادر کے عوام معاشرے میں، پسگور کیچ کے عوام معاشرے میں آج چھٹا دینے و موبائل نیٹ ورک کو بند کیا گیا ہے، آج چھٹا دینے و سوشل میڈیا کے تمام ذرائع بند کیے گئے ہیں۔ وہاں لوگ انتہائی حیران و پریشان ہیں، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو گھروں پہ گھس کر زیورات تک چوری کیے گئے، پولیس اور ایف سی کی طرف سے وہاں گھروں پہ چوریاں کر رہے ہیں، زیورات لوٹ رہے ہیں، پیسے لوٹ رہے ہیں، وہ ماؤں کو تپڑوں کے ذریعے، لاٹھیوں کے ذریعے ماؤں کو تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ریاست، کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں بھی، ماں کا لفظ بھی تڑپ رہا ہوگا کہ یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے ہی شہریوں پہ لاٹھیاں برسائے۔ ہمارے صوبائی حکومت کے لوگ، آئی جی بلوچستان، وزیر داخلہ اور کچھ وزراء کرام، وہ بیٹھے تھے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ دھرنا جو ہے مطالبات کے لیے نہیں ہے، عوامی حقوق کے لیے نہیں ہے، سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ تو ذرا وضاحت بھی کریں کہ سیاسی مقاصد کیا ہیں؟ کیا باپ کی حکومت ہے آج، اس کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں؟ بی این پی مینگل جو آج مل کر کے ان کے آشرواد سے گوادر آپریشن کیا گیا، ان کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں؟ آج نون اور پیپلز پارٹی کے جو حکومتوں میں ان کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں؟ سیاسی مقاصد رکھنا کوئی جرم ہے؟ سیاسی مقاصد رکھنا خلاف آئین و خلاف قانون ہے؟ ہم تو آئین کے خلاف بات جب نہیں کی، خود صوبائی وزیر داخلہ جب آئے دھرنے میں مذاکرات کے لیے، انہوں نے باہر میڈیا سے بات کی، اس نے کہا کہ یہ عقد و تحریک ہے، مولانا کے مطالبات نہیں ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے مطالبات ہیں۔ جب ہم آپ کے آباء و اجداد کے مطالبات کو لے کر آپ نہیں اٹھ سکتے اپنے آباء و اجداد کے مطالبات، کیونکہ آپ سودا بازی کرتے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ کرسی کے خاطر آپ کے منہ پہ تالے لگ چکے ہیں۔ جب آپ کے آباء و اجداد کے مطالبات کو ہم لے کر کے اٹھے ہیں، آپ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، میڈیا کو بتاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ فوج کشی کرتے ہیں اور سیاسی مقاصد کی بات کر کے اس کے سیاسی مقاصد ہیں۔
پھر ہمیں دہشت گرد کے طور پر آپ ظاہر کرتے ہیں، پھر ہمیں آپ گنڈا اور خلاف قانون خلاف آئین کے طور پر پیش کرتے ہیں، پھر یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ جو ریڈ چیلنج کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں، ٹرالر مافیا دن دہاڑے فشریز کے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں، کہاں ہے آپ کا قانون کا ریڈ؟ کہاں ہے آپ کی پولیس اور آپ کی فوج؟ کہاں ہے آپ کا نیو اور ایم ایس؟ کہاں ہے آپ کے وہ مسلح لوگ؟ کہاں ہے جو ٹرالر مافیا دن دہاڑے ماہی گیروں پر فائر کرتے ہیں، فشریز کے افسران پہ فائر کرتے ہیں، پورے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں، پورے ماہی گیروں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ کا قانون کا ریٹ؟ صرف آپ کا قانون کا ریٹ غریبوں پر، ماہی گیروں پر، نہتے لوگوں پر، پرامن لوگوں پر آپ کا قانون آئین جو دن کی روشنی میں منشیات بک رہا ہو، لاکھوں نوجوان منشیات پہ لت پت ہو، ہمارے لاکھوں بچے یتیم ہو گئے اس منشیات کی فروشوں کی وجہ سے، ہمارے لاکھوں ماں بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں ان منشیات کی وجہ سے. کہاں ہے آپ کا قانون کا ریٹ؟ کہاں ہے اس وقت آپ کا قانون کا ریٹ؟ اندھا ہو جاتا ہے، قانون کا ریٹ ختم ہو جاتا ہے. دن کی روشنی میں منشیات بک رہا ہے، دن کی روشنی میں بتہ خوری جاری ہے، دن کی فی گاڑی 70,000 روپے چیک پوسٹوں پہ بتہ لیا جا رہا ہے. کہاں ہے آپ کا قانون؟ کہاں آپ کا آئین؟ کہاں ہے آپ کا قانون کا ریٹ؟ جب پرامن لوگوں پر آپ کا قانون حرکت میں آتا ہے، ڈاکوؤں کے خلاف آپ کا قانون غائب، بتہ خوروں کے خلاف آپ کا قانون کا ریٹ، پولیس غائب، ادارے غائب، جو مسلح لوگ غائب، سب غائب ہو جاتے ہیں اور لاپتہ ہو جاتے ہیں. جب کوئی غریب اپنے بنیادی حقوق کے لیے نہتا ہو کر پرامن سڑک پر بیٹھ کر وہ بتا رہا ہے کہ مجھے جینے دو، مجھے حق دو، مجھے عزت دو، میری عزت کرو، میری توہین نہ کرو، مجھے بے عزت مت کرو، سمندر میں مجھے کام کرنے دو، میری وہاں ٹالر مافیا جو دن کی روشنی میں مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میرا روزگار تباہ کر رہا ہے، اس کو لگام دو، وہ بتہ خوروں کو لگام دو، منشیات فروشوں کو لگام دو، وہ چیک پوسٹ جو میرے اسکول کے اوپر ہے، میرے تعلیم کو برباد کر رہا ہے، وہ چیک پوسٹ جو ہاسپٹل کے اوپر ہے، وہ مریضوں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ چیک پوسٹ جو ہمارے گھروں کے اوپر ہے، ہمارے چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں، اس کو ہٹا دو. یہ تمام جھوٹ صوبائی حکومت کے لوگ جھوٹ نہ بولیں، آئی جی پولیس جھوٹ نہ بولیں، وزیر داخلہ جھوٹ نہ بولیں، بلوچستان حکومت جھوٹ نہ بولیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو بتہ خوروں کی سرپرستی کرتے ہیں بلوچستان میں. سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جس نے ریکوڈک کا سودا کیا. سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے سیندک کا سودا کیا. سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو بلوچستان میں 80% کرپشن کرتے ہیں، وہاں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو بلوچستان کو لوٹ کر پورے دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جس نے پورے بلوچستان کو تاراج اور برباد کیا، اندھیرے میں دھکیلا، وہاں غربت کے، جہالت کے اس نے تحفے دیے، وہاں مسخ شدہ لاشیں دی، وہاں ماؤں کے گود اچاڑ دیے، ماؤں کے بچوں کو برباد کیا، ان کو منشیات کا عادی بنایا. ہم جو پرامن لوگ ہیں، آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو ہمیں دہشت گرد کے القابات سے نوازتے ہو. بلوچستان کو تباہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا. بلوچستان کے تعلیمی ادارے تباہ ہیں، وہ ہم نے کیے. بلوچستان کے ہاسپٹل تباہ و برباد ہیں، وہ ہم نے کیے. بلوچستان میں لاکھوں بچے ہمارے منشیات کی وجہ سے لت پت ہیں. دن کی روشنی میں منشیات فروشی ہو رہی ہے. آئی جی پولیس ذمہ دار نہیں ہے، وزیر داخلہ ذمہ دار نہیں ہے، یا کہ کرتا دھرتا ذمہ دار نہیں ہے. اس لیے جھوٹ نہ بولیں، صوبائی حکومت جھوٹ نہ بولیں، دھمکیاں مت دیں. ہم اس وقت بھی آپ ہمیں لاٹھیاں برسا رہے تھے، ہم پرامن تھے، آج بھی پرامن. آپ ہماری ماؤں کے کمروں پہ لاٹھیاں برسا رہے تھے، ہم پرامن تھے، ہم آج بھی پرامن. ہم پرامن کل بھی تھے، پرامن آج بھی، اور کل بھی پرامن رہیں گے. آپ جتنی بھی ہمیں جذباتی کرنے کی کوشش کریں، آپ جتنے بھی موبائل نیٹ ورک بند کریں، جتنے بھی سوشل میڈیا بند کریں، لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں، میں اپنے ضلع گوادر، مکران، بلوچستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں. میں اپنے ان نوجوانوں کو، ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جبر کے مقابلے میں کھڑے رہے، آج سلاخوں کے پیچھے ہیں، آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہے، ظالم ناکام ہوں گے، جبر کا دور ختم ہوگا، خوشحالی کا دور آئے گا. انشاءاللہ بلوچستان ہمارا ہے، ساحل بلوچستان ہمارا ہے، ریکوڈک ہمارا ہے، وہاں کے سیندک ہمارا ہے، وہاں سوئی ہمارا ہے، وہاں کے وسائل ہمارے ہیں. کسی بار کی قوت کو ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے. کوئی بار کی طاقت آ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بزور طاقت ان کو دباؤں گا، وہاں کے لوگوں کی آواز دباؤں گا، وہاں جبر نافذ کر کے، وہاں بندوق سے، لاٹھی سے لوگوں کو دباؤں گا، ان کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے اعلان کیا، آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری پرامن جمہوری مزاحمت جاری رہے گا.
तमाम प्रोपगंडों के बावजूद हम पुरअमन जमहूरी मुज़ाहमत के ज़रिए कौम को मुनज़्ज़म करेंगे, अवाम को मुनज़्ज़म करेंगे। इंशाअल्लाह चंद दिनों बाद फिर गवादर में अज़ीमुश्शान एहतजाज और रैलियाँ शुरू हो जाएंगी, पूरे मकरान में एहतजाज और रैलियाँ शुरू हो जाएंगी। इंशाअल्लाह मैं खुद जा कर के क़यादत करूँगा। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे एहतजाज अपनी सरज़मीन के लिए, अपने हुकूक़ के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी गैरत के लिए इंशाअल्लाह हम किसी सूरत किसी जबर के आगे सर नहीं झुकाएंगे, किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे।